तेरे नाम से इब्तिदा करके मैंने खुदाए जुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम, एक नए मेहमान के साथ आपका होस्ट तारिक सराज चौधरी, प्रोग्राम द ट्रूथ विद तारिक चौधरी हाज़िर खिदमत है। हमारा ये सच का सफ़र हमेशा की तरह जारी व सारी है। हम निकलते हैं खोज में सच की, हमारी तलाश सच की है और हम जुस्तजू में रहते हैं सच को जानने की। हमारी ख्वाहिश और हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हम हक़ और सच पर मबनी बातचीत करें, हक़ और सच को ही हम अपनी मंजिल जानें और हक़ और सच के सफ़र पर रवाना होते हुए हम सच और हक़ की सारी मनाजिल तय करते जाएं। क्योंकि सच बोलने से इंसान को बहुत सी आफात से, बहुत सी मुसीबतों से और बहुत सी आजमाइशों से आज़ादी मिल जाती है। सच को आँच नहीं, ये बात हर कोई जानता है। जब आप सच बोलते हैं तो यकीनन आपको किसी जस्टिफिकेशन, किसी सफाई या किसी चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि सच का अपना वज़न होता है, सच की अपनी पहचान होती है, सच की अपनी शनाख्त होती है। सो हमारा ये सच का सफ़र आपके साथ जारी है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत है, मैं बड़े अक़ीदत से, बड़े एहतराम से और बड़ी मोहब्बत से आज उनका तारफ़ आपके साथ करवाऊँगा। बेशक खुदा अपने लोगों को जब नवाजने पे आता है तो वो इंसान की सारी खूबियाँ खामियाँ भूल जाता है, बस वो अपनी नज़र करम करता है और इंसान की तकदीर बदल जाती है। यकीनन हम सब खुदा के मोजज़े के मुंतज़िर रहते हैं, लेकिन कब किसके साथ क्या मोजज़ा हो जाए ये फ़कत वही ज़ात जानती है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो पत्थर मामारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया। आज जो हमारे साथ हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारी कौम के रहनुमा, लीडर जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं आपका तारफ़ उनसे कराता जाऊं और सच का ये सफ़र जो है उसको हम शुरू करें। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी वसीम अंजम संधू साहब, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब हैं और खुदावंद की मेहरबानी से और अपने बुज़ुर्गों की दुआओं से और अपने ख़ानदान, अज़ीज़ व अक़ारब और दोस्तों की दुआओं से खुदावंद ने उन्हें ये बुलंदी, ये मर्तबा, ये इज़्ज़त बख्शी। संधू साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बाज़ाब्ता तौर पर खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में जो तारुफ़ का सेगमेंट है वो हम अपने मेहमान से ही करवाते हैं। सेगमेंट मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने काबिल एहतराम मेहमान जनाब वसीम अंजम संधू साहब से कि जनाब आप अपना तारफ़ हमारे नाज़रीन को करवाएं, ताकि हमारे दोस्त साथी जो हैं, हमारे नाज़रीन जो हैं, वो आपको जान सके। वैसे तो आपको सारे जानते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन प्रोग्राम की निस्बत से आप अपना तारफ़ करवाएं, फिर बाकी हम बातचीत का आगाज़ करेंगे। खुदाए क़ुद्दूस के नाम से शुरू करता हूँ जो सब नामों से आला और मुबारक है। आज दिली खुशी हुई है कि मैं आज अपने भाई के TTN चैनल पर तशरीफ़ लाए और इनसे बात करने का मौका मिला और इनके तवस्सुत से आपके तमाम फॉलोअर्स को से बात करने के लिए मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा से है और मैं 2001 में सियासत में, तो आपको पता है कि जब बंदा सियासत में एंटर होता है तो आते ही उसे काउंसलरशिप या कोई इसी तरह का डेजिग्नेशन नहीं मिलता, उसके पीछे एक उसकी काफ़ी मेहनत होती है। 2001 में मैं पहली बार काउंसलर बना, मैंने बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की अपने माँ बाप की दुआओं से, खुदा उनके फजल व करम से। उसके बाद फिर 2005 में मैं दोबारा
اپنے سٹنگ ناظم سے بھی زیادہ ووٹ لے کر حلقہ سے کامیاب ہوا. یہ میری سیاسی دوسری کامیابی تھی. اس کے بعد پھر میں صوبے کا قومی امن کمیٹی بین المذاہب کا چیئرمین بن گیا. اور پھر یہ سلسلہ 2008 سے اس طرح چل پڑا. پھر 2011 میں مجھے پورے پاکستان کا چیئرمین قومی امن کمیٹی بین المذاہب بن گیا. اور پھر تب سے میں جدوجہد تھی کہ میں صوبائی اسمبلی کا ممبر بھی بنوں. وہ خدمت تو کر ہی رہا ہوں، لیکن خواہش تھی کہ پنجاب اسمبلی میں بھی اپنی قوم کی آواز بنوں. تو پھر خدا کو ممکن ہوا، خدا نے فضل کیا میرے ماں باپ کی دعاؤں سے، میں اس 2024 کے الیکشن میں پنجاب اسمبلی کا ممبر بنا. اور میرا پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور میرے حلقہ کے ہمارے لیڈر رانا تنویر صاحب کی خاص شفقت اور مہربانی سے میں آج پنجاب اسمبلی میں ہوں. اور میری ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ میں ہر ایک معاملات پر اپنی قوم کی آواز بنوں، اپنی قوم کے ہر اس معاملات کو ایڈریس کروں جو میری قوم کے لیے اہم ضرورت ہے. سندھو صاحب، آپ جن حالات میں ممبر صوبائی اسمبلی بنے ہیں، اس وقت یقیناً جو مسیحی قوم ہے ان کو بہت سے مسائل درپیش ہیں، اور اگر ہم ان کو ایک ایک کر کے ان پہ بات کرنا شروع کریں تو یقیناً یہ گھنٹوں کی مسافت ہوگی. لیکن ہم آج آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند ایک چیزوں کو ضرور ڈسکس کرنا مناسب سمجھیں گے. پہلی بات یہ کہ پنجاب میں گزشتہ دنوں میں چند ایک واقعات رونما ہوئے فورسڈ کنورژن کے حوالے سے، جبری تبدیلی مذہب کے حوالے سے، اور ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ تمام جتنے بھی ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، آپ سب نے اس کے اوپر بڑا اچھا فیڈ بیک دیا. آپ نے اسمبلی میں آواز اٹھائی، مختلف فورمز پہ آپ نے گفتگو کی، بات کی. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر باضابطہ طور پر لیجسلیشن کرنے کی ذمہ داری آپ یا آپ کے جو جتنے بھی ساتھی ممبران ہیں، اس کے اوپر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ بہت ہی اچھا آپ نے کویسچن لیا ہے، اور اس پہ ہماری قوم بڑی تذبذب کا شکار، بڑی پریشان ہے، بڑی اس معاملات پہ ورڈ ہے کہ آئے روز ہمارے ساتھ اس طرح سے واقعات ہوتے ہیں. اور اس میں جب یہ ہمیں سننے کو آیا کہ شمریز سرگودا سے اس نے، ابھی اس کی ایج 14 سال ہے اور اس کو بائی فورس کنورٹ کر لیا گیا ہے، تو ہم سب نے اس پر یک آواز ہو کر پنجاب اسمبلی پہ بات کی کہ یہ ہمارے ساتھ بڑی ٹمچ زیادتی ہے کہ ایک 9 عمر لڑکا، ابھی اس کو اپنے مذہب کا ہی پورا پتہ نہیں، جہاں پہ اسے 14 سال گزر چکے ہیں. تو جب وہ 14 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے مذہب کو اچھے طریقے سے اڈاپٹ نہیں کر پایا، تو وہ اتنے شارٹ دنوں میں، تھوڑے دنوں میں ایک ورکشاپ پر جانے پہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے اسپیکر جو اس وقت اسپیکر کی ذمہ داری نبھا رہے تھے، چیئر، اس نے کہا جی یہ ابھی ایس پی صاحب آئے ہیں وہاں سے، آپ اس کے ساتھ میٹنگ کر لیں. جب اس کے ساتھ میٹنگ کی گئی تو اس نے بتایا جی اس کی 164 کی اسٹیٹمنٹ لاہور کی کسی کورٹ میں مجسٹریٹ کے پاس ہو چکی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب کسی کے اوپر بھی گن رکھی جائے، اس کے باپ کے اوپر گن رکھی جائے تو اسے کہا جائے کہ جا کے فلاں اسٹیٹمنٹ دے دو، تو کیا وہ نہیں ایسے کرے گا؟ جب اس کی کسی کو، یہ تو نابالغ ہے، کسی بالغ کو بھی ایسا کہا جائے، اس کے کسی گھر کے کڈنیپ کیا جائے اور اسے یا اس پر گن رکھی جائے اور اسے کہے جو فلاں اسٹیٹمنٹ دے دو، تو وہ دے گا. تو ہم اس کے لیے بڑے ورڈ ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس کے لیے ہم تمام اپنے پارلیمنٹرین دوست کے کولیگ کے ساتھ مل کر ایک بہترین قانون سازی کریں گے
کہ یہ جو اس طرح کا فورس کنورجن والا سسٹم ہے، اس کے لیے بہتر سے بہتر لائے عمل اپنایا جائے۔ ہاں، اگر کوئی بالغ ہے، اس کو پوری آزادی ہے، اسلامی کنٹری ہے، کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ہمیں قطعاً کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مسیحی مذہب، مسیحی تعلیم سے اسے لگاؤ ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے، تو اسے یہ بھی ہو جانا چاہیے، اس میں بھی کوئی بالغ کو پورا اختیارات ہونا چاہیے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا۔ بٹ جو نابالغ ہیں، اس کے لیے میں آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے تمام فالورز کو کہتا ہوں کہ ہم جلد تمام دوست مل کر، تمام پارلیمنٹیرین کولیگس مل کر اس پر اچھی سی بہتر قانون سازی کریں گے تاکہ اس طرح کا دوبارہ معاملات نہ ہوں۔ وسیم حسن صاحب، بڑا آپ نے خوبصورت اس کا جواب دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس پر قانون سازی نہیں ہوگی اور جب تک جو اس کام میں، اس دھندے میں ملوث لوگ ہیں، جب تک انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے رہیں گے، اور جب ان کو نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا تو مزید لوگوں کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہوں گے، اور وہ اور زیادہ لوگ اس طرح سے کام کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہوگا پاکستان میں جو منارٹیز ہیں، اور بالخصوص پنجاب میں کرسچنز، اور سندھ میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ اس پرابلم کو آئے روز فیس کرتے ہیں۔ جو یہاں پر پنجاب میں مسیحیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اسی طرح کے واقعات جو ہیں وہ سندھ میں ہندو کمیونٹی کے ساتھ اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً اس کے اوپر لیجسلیشن کی، قانون سازی کی ضرورت ہے، اور ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ تہیہ کیا ہے کہ آپ اس پر قانون سازی کریں، کہ ہم اس دن کے منتظر ہیں۔ وسیم سندھو صاحب، ہمارے بہت سے بچے تعلیم کے میدان میں نمایاں پوزیشن حاصل کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کا مختلف فورمز تک پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے، یا انہیں آگاہی نہیں ہوتی۔ کیا اس سلسلے میں کوئی ایسی مہم جو ہے مائنارٹیز کے لیے، اس بات کا مجھے بھی پتہ ہے، ناظرین کو بھی یقیناً پتہ ہے کہ ایک جو ہے طلباء کے لیے فنڈ جو ہے اس کا قیام کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے میں بہت سے ایسے علاقوں میں جا چکا ہوں جہاں پر ان باتوں کی بالکل آگاہی نہیں ہے، تو کیا کوئی اس طرح کی مہم کا آغاز حکومتی سطح پر کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ہمارے منسٹر صاحب ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے معاملات میں بہت زیادہ جو ہے کیمپین جو ہے وہ لانچ کی جاتی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، تو کیا اس طرح سے کوئی کیمپین لانچ کی جا سکتی ہے تاکہ جو ہمارے کرسچن مسیحی بچے ہیں، طلباء طالبات ہیں، جو اس اسکالرشپ کے لیے کیپیبل ہیں، ان تک بھی یہ پیغام پہنچے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ بہت ہی اچھا آپ کا کویسچن ہے، اور یہ کویسچن میرے بالکل دل کے قریب ہے۔ مجھے کبھی بڑے بڑے کروسیڈ میں، سیمینار میں، کنونشن میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو میں اگر مجھے وہ کہا جائے نا کہ ایم پی صاحب آپ نے 2 منٹ آپ کے پاس ہیں، وقت بہت زیادہ ہوا چاہتا ہے، تو میں کہتا ہوں 2 میں سے پونے 2 منٹ میں ایجوکیشن پہ بات کروں، کیونکہ ایجوکیشنل امپاورمنٹ میرا مشن اور میرا ویژن ہے۔ میں نے ہمیشہ ہر جگہ پر اس پہ بات کی ہے، اور یہی ایک میری قوم کو اپلفٹ کرنے کا، میری قوم کی ترقی کا، اس میں سارا راز چھپا ہوا ہے۔ پہلے ہوتا تھا یہ، جب کہا جاتا تھا کہ جی میرے نام کے آگے مسیح آ جائے گا تو شاید میری فائل کو دبا دیا جائے گا، مجھے جابز نہیں ملے گی، مجھے اچھے طریقہ سے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آج میں ٹی ٹی این کے تمام ناظرین کے توسط سے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ایسا نہیں ہے۔ آج ہماری محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بالکل شفافیت اور میرٹ ہے پورے پنجاب میں، پاکستان میں، جو قابل ہے اس کو پورا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا اس کو سرو کرے، اور یہ
ہمارے پاس پھر 5% کوٹا ہے منارٹی کا. وہاں پہ ہماری جب ماضی میں پچھلے سال غالباً سرگودا میں واقعہ ہوا لازرم سگل والا, تو ہم تمام پارلیمنٹیرین گئے اس کے پاس, آئی جی کے پاس. تو اس نے مرے بڑے دکھ سے ایک بات کہی کہ جی آپ کے ہر سال جب ہماری ویکینسی آتی ہے آپ کی سیٹیں خالی جاتی, آپ کے لوگ اپلائی نہیں کرتے. اور میں اس بات پہ افسردہ بھی ہوتا ہوں جب میری قوم میں اس قدر کی لاشعوری آتی ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ باقی ساری میری قوم کے نوجوان, میرے بیٹے بیٹیاں, سب کے پاس اینڈرائڈ فون ہیں, ہر طرح سے وہ باقی ساری ایکٹیویٹی اس پہ کرتے ہیں. تو اس طرح کا بھی تھوڑا خیال کریں. اسی طرح سے صرف پولیس میں ہی نہیں, تمام باقی دیگر محکمہ جات میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ پہ, ریونیو میں, لینڈ پہ, ایک ایک محکمہ میں ہماری 5% کوٹے میں ہماری سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں. میں آپ سب سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایجوکیشنل کو امپاورمنٹ کرنے کے بعد یہ بھی کوشش کریں کہ پڑھ لکھ کے ہم نے گلیوں میں نہیں پھرنا, ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملیز کے لیے ایسے موقع کو اویل کرنا ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکیں. تو میں یہ ضرور کہوں گا آپ کے اس خوبصورت کویسچن میں کہ اب ہمارے پاس تمام طلبات کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں. ہمارے پاس اسکالرشپ ہے, ہر ایک جو بچے لائق ہونہار بچے ہیں ان کو ہم وظائف دے رہے ہیں, اسکالرشپ دے رہی ہے ہماری سی ایم وزیر اعلیٰ پنجاب. تو اب ایسا پاسبل نہیں کہ جی ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. میں تمام اسٹوڈنٹ طلبات کے ماں باپ سے بھی کہتا ہوں کہ آج وسائل کی کمی نہیں, آپ ان پہ زیادہ ورک کریں. میں تو اکثر کہا اپنے تمام کروسٹ پہ اپنی کمیونٹی میں جا کر, اپنے قوم میں جا کر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ اگر میری بہنیں 3 وقت کھانا کھاتی ہیں تو 2 وقت کھانا کھائیں, 2 وقت کھانا کھاتے تو 1 وقت کھائیں. اگر میرے بھائی 6 گھنٹے کام کرتے ہیں تو 8 گھنٹے کام کریں, 8 کرتے ہیں تو 10 کریں, 10 گھنٹے کرتے ہیں تو 12 گھنٹے کام کریں, مگر اپنے بچوں کے بستوں میں کتابیں نہ ختم ہونے دیں, ان کو اسکول بھیجیں. یہی ایک میری قوم کی ترقی کا راز ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا وسیم بھائی, اپنا پچھلی گورنمنٹ میں ہم نے ایک کوشش کی تھی کہ جس ڈپارٹمنٹ میں, جس محکمے میں سیٹیں جو منارٹی کے کوٹے کی خالی پڑی ہوئی ہیں ان کی ایک تفصیل بنائی جائے, اور وہ تفصیل بنا کے پھر اس کا ڈیکلریشن کیا جائے, اس کا اخبار اشتہار کیا جائے, تاکہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بہت سے محکموں میں آج بھی جو ویکینسیز ہیں, جو منارٹی کے کوٹے کے توسط سے جو ایسوسیٹ سیٹس ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. تو پچھلی گورنمنٹ میں ہم نے اپنے چند ایک پارلیمنٹیرین دوستوں کے وسیلہ سے کوشش یہ کی تھی, لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ فریش ہیں, تازہ دم ہیں, انرجی زیادہ ہے آپ کی, اور یقیناً آپ کو شوق بھی ہے کام کرنے کا. کیا آپ یہ سجیشن پارلیمنٹ میں یا اپنی قائد محترمہ سے یا جو کنسرنڈ منسٹرز ہیں ان سے کہہ کہ کوئی اس طرح کا کوئی ڈیکلریشن کروا سکتے ہیں کہ جو ہماری سیٹس خالی پڑی ہوئی ہیں تمام محکموں میں؟ یہ بات مجھے پتہ ہے, مطلب وہ کچھ شاید میں فگر اس لیے نہیں کروں گا اناؤنس کہ اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہت بڑی تعداد میں ہماری سیٹیں جو ہیں وہ ویکیٹ پڑی ہوئی ہیں کوٹے کے نام پہ, جو ہماری وہ فل نہیں ہوئی تھی سیٹس. تو اس کے اوپر اگر کوئی اسٹرگل کی جائے تو یقیناً ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس کا جو ہے میں نے جیسے کہا کہ جس طرح سے کیمپین چلائی جاتی ہے میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, یہ بات درست ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اینڈرائڈ یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, لیکن میں ان دور افتادہ علاقوں میں بھی گیا ہوں. یقیناً آپ کا بھی تعلق ایک گاؤں سے ہے, اور وہاں پہ لوگوں کے پاس ہوں گے مواقع, جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کے پاس مواقع نہیں ہوتے. اور کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے
کہ وہ اپنا ووٹ بھی درج نہیں کروا پاتے یا اپنا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنوا پاتے. یہ مسائل موجود ہیں ہماری کمیونٹی میں. تو میری یہ گزارش ہے کہ کوئی اس طرح کی کمپین اس میں جو ہے وہ آپ یا ہم چرچز کے وسیلہ سے بھی اپنی بات جو ہے وہ کنوے کر سکتے ہیں, اور پھر جو مقامی ہماری لیڈرشپ ہے ان کے وسیلہ سے بھی ہم اس چیز کو کنوے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا ممکن ہو جائے کہ جو سیٹس ہماری ریزروڈ ہیں اگر ان کی اسکروٹنی کر کے کوئی اس طرح کا کوئی کیا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شاندار اقدام ہوگا میرے بھائی کے کیریئر پہ. جی ونڈرفل, بڑا اچھا آپ کا کویسچن ہے. اس میں میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری سیٹس ہیں وہ خالی رہتی ہیں جب تک اس کو دوبارہ فل نہ کیا جائے. اس کے لیے ہم دوبارہ کوشش کریں گے جب بھی وہ دوبارہ ویکینسیاں اوپن ہوں, تو جو ہمارا کوٹا ہے, جو ہمارا پڑا ہوا کوٹا ہے, وہاں پہ ہمارے دوبارہ بندوں کو اپرچونٹی ملے, موقع ملے. لیکن ہماری ذمہ داری تو ہے, ہم اس پہ ڈینائی نہیں کرتے کہ ہماری ذمہ داری نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی بالکل فکر مندی کے ساتھ ہم بوجھ لیتے ہیں. لیکن میں آپ ہی کے چینل کے توسط سے پھر ایک بار ملتمس ہوں تمام پاسبانوں سے, تمام چرچز سے. میرے ساتھ ابھی پرسوں ایک بڑی خوبصورت بہت سارے پاسبان سے ایک نشست ہوئی, تو میں نے سب سے گزارش کی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے چرچ میں ہر سنڈے 45 منٹ کا میسیج دیتے ہیں, گاڈ کے ورڈ کی بات کرتے ہیں, گاسپل کی بات کرتے ہیں, تو خدا را 5 منٹ میری قوم کو ان کے جسمانی ضرورتوں پہ بھی دیں, ان کو پر ایجوکیشن پہ بات کریں, ان کو ان کے فنڈامنٹل رائٹ کی بات کریں, ان کے جو رجسٹریشن ہے اس پہ بات کریں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ میرے سننے کو ملتا ہے کہ ہم پاکستان میں کاؤنٹنگ کے لحاظ سے 3 نمبر پہ ہیں, تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. پھر جب پتہ چلتا ہے کہ گاؤں کے گاؤں پڑے ہوئے ہیں, بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے 3 پشتوں کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے, برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنے, ان کے شناختی کارڈ نہیں ہیں, تو پھر بڑی گہری تکلیف ہوتی ہے. تو میں یہ پاسبانوں سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں, اور کی بھی تھی اس دن. اس کو جس طرح کے کلام خدا میں خدا یسوع مسیح کے پاس جب اس کے شاگرد آئے تو انہوں نے کہا جی اے خداوند, یہ ساری بھیڑ کو رخصت کر, یہ جا کر گاؤں سے کھانا لے کر اپنا کھانے کا وقت ہو گیا, کھانا کھائیں. تو خدا یسوع مسیح کہ تم ہی دو گے. اٹ مین کہنے کا مطلب ہے کہ کھانا جسمانی ضرورت تھی, لیکن خدا یسوع مسیح نے وہ بھی ان کو ہی کہا تھا کہ تم پوری کرو گے. تو اسی لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں تمام پاسبانوں سے, آپ کے پاس چرچ چھوٹا ہے بڑا ہے, جیسا بھی ہے, جتنا بھی ہے, آپ کی آواز ایک تک جاتی ہے, ہزاروں تک جاتی ہے. آپ سب کو کہیں کہ آپ اپنی ایجوکیشنل کو مکمل کریں, وہ ہمارا لازمی جز سمجھا جائے, کیونکہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں, جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, وہ پڑھے لکھے تھے. خدا یسوع مسیح بہت پڑھے لکھے تھے, ان کے بے شمار ان کے تمام حوالہ جات کو کوڈ کروں تو یہاں پر مجھے بڑا سارا وقت چاہیے. ہر جگہ پر انہوں نے خود کہا کہ فلاں جگہ پر لکھا ہے وہی کہہ سکتا ہے جس نے پڑھا ہوتا ہے. تو اگر وہ پڑھے لکھے تھے تو ہم جو اس کے فالوور ہیں, ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم بھی پڑھے لکھے ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ میں پاسبانوں سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ ان کو تمام یہ آئی ڈی کارڈ بنانا, بے فارم بنانا, اگر خدا نہ خاصہ کوئی ان کا پیارا دنیا سے چلا گیا اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا, یہ ان کو بتائیں. وہ یہ سمجھیں کہ میری قوم, میرے لوگ سادہ لوگ ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں, لیکن جو پڑھے لکھے ہیں وہ ایک دوسرے کو باور کرائیں, تاکہ میں یہ بڑی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم 3 نمبر پہ نہیں, ہم پورے پاکستان میں 2 نمبر پہ ہیں. ہماری کاؤنٹنگ میں مسٹیک ضرور ہے, ہمارے اس میں رجسٹریشن میں مسٹیک ضرور ہے, بٹ یہ نہیں ہے کہ ہم 3 نمبر پہ اس وقت جاتے ہیں جب ہمارا ریکارڈ مکمل نہیں ہوتا. تو میں یہ بھی ضرور چاہتا ہوں کہ تمام ہمارے پاسبان, ہمارے پاسٹر صاحبان, ہمارے جتنے بھی ان کے پاس کلیسیاں ہیں, اپنے چرچ کے, اپنے سرمن کا, اپنے میسج کا یہ ایک ضروری حصہ بنائیں. جی بہت شکریہ.